सलामत रहिए है ना नसरुल्लाह। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में, आपकी सेहत में, आपकी ज़िंदगी में, आपके ईमान में इस्तकामत और तरक्की दे आपको। ये नात भी थी और एक दुआ भी थी। क्या खूबसूरत कलाम था। वो जब कलाम सुन रहे होते हैं तो यकीन कीजिए वो जो जहन बना होता है कि ये बात करूँगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एब्सोल्युटली फ्लैट हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज एक बड़े खूबसूरत मौजू पे बात करेंगे और ये मौजू जो है ये सबके दिल के करीब है और ख़ास तौर पे रमज़ान में ये बहुत और दिलों के करीब हो जाता है। इंतहाई मोहतरम आज हमारे साथ अल्लामा हशाम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। खैरियत से। आज ये सब लोगों ने नीला रंग क्यों पहना था? मतलब आप लोग जासूसी करते हैं? मैन इन ब्लू हो गया। पहले तो मैन इन ब्लू था। अच्छा, प्रोफेसर नसीर साहब है हमारे साथ। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर साहब आज आपने बास्केट ब्लू पहनी है लेकिन जो ब्लू कैप आपने पहनी है ना ये आपको इंतहाई मुनफरद करती है। इसका ताल्लुक सूफिया कराम से है? यकीनन है, लेकिन मैं उस निस्बत से नहीं पहनी। इनको तुर्की से गिफ्ट आया है। अच्छा, आपको टर्की से गिफ्ट आया? और रही बात ये कि ये लिबास की बात कर रहे हैं साहब, ज़ाहिर कहते हैं जहाँ जाना होता है वहाँ का बेस लेके उसी तरह जाना चाहिए। तो जिस तरह हमने भी सोचा शायद आप इसी बेस लेके जाना चाहिए, खबर लेके थोड़ी जाना चाहिए। तो आप भी उसी रंग में आए और हमने चाहा इसी रंग में जाना। मैं तो दुआ गो हूँ, मुझे अल्लाह आप लोगों के रंग में रंग दे। मैं तो दुआ गो हूँ। मैं लिबास की और इंतहाई मोहतरम पहली दफ़ा आज यहाँ पे हमारे साथ तशरीफ़ लाई हैं राबी पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? बहुत खुशी हुई। मेरा ख्याल है हमें साल हो गया, पिछले रमज़ान में मुलाकात हुई थी। बेशक। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह आपका सेट। बहुत शुक्रिया। और हिना आपकी आवाज़ की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ माशाल्लाह। बहुत प्यारा कलाम पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत। आप खुद बहुत अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह से। आपकी और आप इनसे सुनेंगे भी इंशाल्लाह ताला। मैं चाहूँगी कि आप दोनों मिलके बहनें कुछ ना कुछ पढ़ें साथ। बस हम ना आज तो नहीं बट हम आज ये कंफर्म करते हैं कि आपके प्रोग्राम में ना कि मैं तो मेरे लिए तो सादत है इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ। और अल्लाह ने बड़ी रौनक लगाई इनकी आवाज़ को माशाल्लाह ताला। राबी पीरज़ादा जो है वो राबी पीरज़ादा फाउंडेशन की CEO भी हैं। हाँ, बस मैं वर्कर ही हूँ एक। अगर आप मुझे कभी देखेंगे तो मैं ये राबी पीरज़ादा का मैं ये नहीं पूछूंगा कि यू टर्न क्या है, मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि राबी पीरज़ादा ने ये फाउंडेशन क्यों बनाई, कब बनाई और क्या करती है? ये जो फाउंडेशन है इसमें अल्लाह करवाता है मुझसे, मुझे सिर्फ वसीला बनाया हुआ है। इसमें 3 स्कूल्स हैं, राबी पीरज़ादा फाउंडेशन स्कूल्स, और 700 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फ्री पढ़ते हैं। उनकी किताबें, कॉपी, एंड दीज आर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो कि कंप्यूटर OA लेवल सब ऑफर करते हैं। और उसके साथ ये बच्चे सब मुफ्त तालीम हासिल मुफ्त तालीम, और बल्कि इनके लंचेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे घरों से आते हैं जिनमें फाके हो रहे होते हैं। इसी अगर आप मेरे बल्कि स्कूल आए, मैं तो आपको भी और हिना को भी दावत दूंगी। आप उधर आएंगे तो आप पूछेंगे बच्चों से, इंग्लिश में पूछें तो पूछेंगे आपके फादर क्या करते हैं, तो वो कहेंगे कि मेरे अब्बा जो है वो कांच, ही पिक्स ग्लास, वो शीशा चुन चुन के उन दुकानों पे देते हैं। किसी के अब्बा जो वो है ही नहीं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। और मैं पाकिस्तान में बताऊँ कि हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं, बड़ी बहादुर माएँ हैं। और मेरी जो फाउंडेशन में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका सारा क्रेडिट उनकी माओं को जाता है। वो माएँ अपने बच्चों को लेकर आती हैं और यकीन माने कि ऐसे ऐसे बच्चे वहाँ पर आते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये स्कूल आके कहते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास? तकरीबन 700 प्लस हैं। जब लास्ट टाइम 711 थे तो अभी मेरे ख्याल 25 और एडमिशन अल्लाह ने कराए थे, तो अभी ज़्यादा हो गए हैं। फिर हया बैराबी, ये जो ब्रांड मैंने पहना हुआ है, इसमें कोई 300 प्लस ख़वातीन का रिस्क हलाल है। वाह। ये जो ब्रांड है ये सिंध में भी है, पिंडी में भी है, बहरिया टाउन उसमें मॉल में, मोती बाज़ार मॉल में, और यहाँ पर फोर्ट्रेस स्टेडियम में है। ये औरतें घर में सीती हैं, खुद काम करती हैं। अच्छा। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कपड़े जो है, प्रेट्स भी हैं इसमें, अबाए भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। राबी, आपके इन सारे कामों को देखते हुए आज हमने जो टॉपिक रखा है ना, ये खिदमत का, दुखी इंसानियत की खिदमत का, ये यकीन कीजिए सिर्फ आपके लिए रखा है। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो जिक्र है ये हमारी ख़वातीन की क्या कंट्रीब्यूशन है। आप वो 1 मार्च का दिन तो मनाते हैं, 8 मार्च होता है शायद, जी। लेकिन ये जो मार्च है ये सारी ज़िंदगी चलता रहता है। राबी, आपकी फाउंडेशन को चलाने के लिए आम तौर पे फाउंडेशन जब बनती हैं तो ये दुनिया जहान से फिर लोगों को कहते हैं कि हमें पैसे भिजवाएं, चैरिटीज़ दें। आप अपनी फाउंडेशन को किस बुनियाद पे चलाती हैं? मेरे आर्ट पे। और अगर आप आपके आर्ट वर्क पे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो मिलियंस में बिकती हैं माशाअल्लाह ताला। और पता नहीं पाकिस्तान में समहाउ वी डू नॉट प्रमोट द रियल टैलेंट। और मेरा जो ज़्यादा आर्ट है, पाकिस्तानी आर्मी में अगर आप जाएं, PM में वगैरह में जाएं तो मेरी पेंटिंग्स आपको नज़र आएंगी, यूनिट्स में आएंगी।
ہاسپٹلز میں میری کیلیگرافیز نظر آئیں گی. آج میں آپ کے لیے بھی 2 لائی ہوں کہ آپ کو بنا کر دوں گی انشاءاللہ. اور یہ آپ چھوڑ بھی جائیں گی پھر؟ چھوڑ کے جاؤ, ہمیشہ آپ کے پاس جو لکھتی ہوں وہ آپ کی امانت ہوتا ہے. میں بلکہ آپ کے لیے کیلیگرافی لے کر میں نیکسٹ ٹائم چکر لگاؤں گی تو ایک اچھی سی گولڈ لیف کے اوپر جو میں کیلیگرافی کیا وہ میں آپ کو تحفہ دوں گی انشاءاللہ. یہ آپ نے پچھلے سال بھی کہا تھا ویسے. بس وہ اس دفعہ بس ذہن میں نہیں رہا, میری غلطی. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جتنی بھی آپ کی انکم آتی فاؤنڈیشن کی, سو دس فاؤنڈیشن از رن بائی یور اون آرٹ ورک اینڈ یور اون منی؟ ایگزیکٹلی. ابھی ریسنٹلی پہلے تو صرف آرٹ منی کے اوپر تھا, اب الحمدللہ سوشل میڈیا سے میں قرآن پڑھانا شروع کیا ہوا ہے, کوئی 1.5 سال ہو گیا اس کو. قرآن پڑھا رہی ہیں آپ؟ جی, اور ماشاءاللہ کوئی 1.5 سے 1.25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈیلی لائیو بیٹھ کر سنتے ہیں. آج آپ کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا ایک گیپ آ گیا, لیکن کوئی بات نہیں, اس سے ہمیں کچھ وہ ہوتا ہے. پھر یہ میرے ہاتھ اللہ نے ایسے دیے ہیں کہ میں بہت سارے آرڈرز لیتی ہوں ڈیلی بیسس پہ. پھر کچھ برانڈ جو میرا ہے وہ بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے, میں بتاؤں جب ہم کوئی کام اچھی نیت سے کریں نا, اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ جب میں نے شوبز چھوڑا تھا تو میرے ذہن میں سب سے پہلا یہ کوسچن تھا کہ ہاؤ ول آئی ارن. ابھی میں کسی بھی چیز کو پکڑ لوں نا, وہ جو کہاوت ہے نا کہ وہ سونا بن جاتی ہے, اللہ نے اتنی برکت ہاتھوں میں دے دی الحمدللہ. اینڈ دا لیسٹ آئی وری از منی ان مائی لائف الحمدللہ. کبھی ریگریٹ تو نہیں ہوا؟ بالکل بھی نہیں, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. جب سے بلکہ ریگریٹ یہ ہوا کہ اتنی دیر کیوں کر دی, حالانکہ میں نے جب چھوڑا آئی واز آن مائی پیک اینڈ آئی جسٹ اسٹارٹیڈ آف ان اے وے بیکاز میں تو 15 ایئرس کی آ گئی ہوئی تھی میڈیا کے اندر. لیکن مجھے ہمیشہ یہ ہوا کہ لیٹ کیوں ہو گیا, اگر اللہ نے مجھے ہٹانا ہی تھا تو ذرا جلدی کر لیتا. مجھے ابھی آپ نوٹ کریں, اللہ کا فیصلہ وہ کب کرے. آپ ایک لمحہ میری زندگی کا, میں ایسا نہیں ہوتا جیسے اب آپ کا ویٹ تھا, میں نے تسبیح پکڑ لی, میں نے کہا بس ذکر کرتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو پرانا وقت تھا نا مجھے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. اور کیا بات ہے, اللہ کی, کیا بات ہے, اللہ کے ذکر کے لیے یہ زندگی, یہ سانسیں بہت کم ہے. اور یہ میں ڈائلاگ نہیں مار رہی ہوں, یہ میں آپ کو اپنی دل کی بات بتا رہی ہوں, روزے سے ہوں, کہ اللہ کے ذکر کے لیے زندگی اب بڑی کم لگتی ہے مجھے الحمدللہ. تہجد پہ میں اللہ سے بہت ساری باتیں کرتی ہوں, اور میں 7 سال کی عمر سے نمازوں کی پابند تھی. جب میں میڈیا میں تھی, شوبز میں تھی, تب بھی اب میرے انٹرویوز دیکھے نمازیں پڑھی. یہ ریڈی کس لیے ہے؟ یہ ہم نے عورتوں کو اپنا سیلف سفیشینٹ کرنے کے لیے, روزگار کرنے کے لیے ہم نے عورتوں کو ریڑیاں بنا کے دیں. اور اس میں یہ ہوتا تھا شروع میں میونسپل کمیٹی والے نا ریڑیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. جی, اب سوشل میڈیا کی پاور دیکھیں, پھر پیسے مانگتے تھے 15,000 20,000 جو جس میں پھنس جائے کہ وہ. اب میں پھر آفس چلی گئی ایک دن اپنے کیمراز لے کے, میں نے کہا بات سنیں, یہ جو اتنی اربوں کی آپ نے یہ جو مالز بنے ہوئے ہیں ان سے تو آپ نے کبھی نہیں کہا. یہ بیچاری, میں ان کو جانتی ہوں, ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں فاقے ہوتے ہیں, ان کو ریڑیاں لگا کے. آپ ان کو خود پرووائڈ کرتی ہیں؟ جی, میرے اپنی محنت کے پیسوں سے ریڑیاں بنی ہیں. کیا بات ہے. ایک ریڑی تقریباً کتنے کی ہوگی؟ یہ پڑتی ہے ہمیں تقریباً 36,000 کی, along with everything. برتن تو سامان جو رکھتے ہیں اوپر وہ خود لے کر آتے ہیں؟ نہیں, وہ بھی ہم دیتے ہیں. میں سامان بھی آپ دیتے ہیں؟ 3 مہینے ان کو سپلائی. رکشہ بھی؟ جی, رکشہ بھی. یہ رکشہ میں ہی چلا رہی ہوں بائی دا وے. واہ, اچھا. تو میرا کام یہی تھا کہ خواتین کو رزق حلال پر لاؤ. اچھا, پھر وہ جب میں ان کے آفس میں گئی نا, آف کورس میرے پاس ہر چیز کا, ابھی میں نے رینیو کرایا بھائی. کیا بات ہے, کیا بات. تو وہ آفس والے کہتے ہیں کہ آپ نے نا یہ غلط ریڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ جو اتنا ڈر گئے ہیں وہ والے کہ رابی نے ہماری ویڈیو ڈال دینی ہے کہ اب جو نارمل ریڑیاں ہوتی ہیں نا, جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ہماری فاؤنڈیشن کا بینر لگاتے ہیں کہ یہ بینر لگا ہوگا تو اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. کیا بات. اس ملک میں کام کرنا اس وقت تقریباً کتنی ریڑیاں ہوں گی سڑکوں پہ؟ 250 آلموسٹ. 250 عورتیں جو ہیں ان کا گھر جو ہے. نہیں, صرف ریڑیوں ہم نے صرف عورتوں کو نہیں دی, اسٹارٹ ہم نے خواتین سے کی تھی, پھر ہم نے بندوں کو بھی دی, اور خواتین کو ہم نے سلائی مشینیں. ابھی 313 تقریباً عورتیں جو ہیں ان وہ ہماری سلائی مشینوں پر اپنا بھی کام کرتی ہیں, ہمارے برانڈ کا بھی کام کرتی ہیں. ہم نے یہ سوچا بڑے عرصے نا ان کو ہم نے روزگار پر وہ راشن دیتے تھے, ان کی ہیلپ کرتے تھے. پھر میں تھک گئی, میں نے کہا یہ جو 2 چھوٹے ہاتھ ہیں نا ان سے نہیں ہوگا. پھر ان کو ہم نے الحمدللہ, اب یہ جو ریڑیوں والے ہیں یہ 10,000 روپے ہمیں دیتے ہیں اپنی کمائی سے 2-3 مہینے بعد, جن کو ہم اگلے جو ریڑیوں والے ہیں ان کے اوپر کرتے ہیں. سرکل اللہ نے بنا دیا. اسی طرح برانڈ کا سرکل اللہ نے بنا. کیا خوبصورت بات نہیں بچی, اس پہ ذرا اپنی رائے تو پہلے دینا. یہ آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے؟ بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پورے کا پورا دین اگر آپ دیکھیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا موت اور حیات کو بھی اسی لیے پیدا کیا گیا کہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے, اور اچھے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل لوگوں کے کام آنا.
انسان وہی ہے دنیا میں اچھا جو لوگوں کے کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت انسانیت کے حوالے سے, یہ جو معاشرے کی خدمت کر رہی ہیں یہ تو ان کے سارے پرابلمز اور مشکلات کو اپنے کندھوں کے اوپر, اپنے ہاتھوں کے اوپر لیے بیٹھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت پہ گیا اور میں نے وہاں پہ ایک ایسا شخص بھی دیکھا جس نے صرف راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا, صرف راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کون ہے یہ میرا مہمان آیا ہے, کون ہے جو اس کی آج خاطر مدارت کرے گا. گھر سے پانی منگوایا, ظاہر ہے اور کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح سادی تھی وہ سب کو علم. ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے, کہا میں کھلاؤں گا. گھر لے گئے تو بیوی نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے گھر میں کھانا. اس میں ایک جملہ میں نے بھی شامل کرنا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کوئی کھڑا ہو نہیں رہا تھا. ہاں جی. تو حضرت صحابی نے سوچا کہ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا, تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے, وہ توکل اللہ کھڑے ہو گئے. توکل اللہ کھڑے ہوئے. اور نہیں پھر بیوی نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا گھر میں کیا معاملات ہے, حامد کو پتہ ہی ہوتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ مہمان کو امبیرسمنٹ نہ ہو, آپ نے جان بوجھ کے چراغ کو ایسے چھیڑنا جیسے بجھ گیا غلطی سے, کیونکہ اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا, وہ کہے گا آپ بھی کھائیں. تو کھانا اس وقت صرف ایک کا ہے. تو بچوں کو سلایا اور بچوں کو بھوکا سلایا کہ بچوں کو سلا دو, اور پھر چراغ بند کر کے آواز ایسے نکال رہے ہیں جیسے میں کھا رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان سے پوچھا رات کو کیا ماجرا ہوا, کہا آپ کو کیا پتا. یہ پھر جملہ بھول گئے آپ ایک, ہائے کیا میں آپ کا جملہ پورا کر رہا ہوں. جب آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کہ اللہ تمہاری اس حرکت پہ مسکرا رہا. میں یہ بیان کرنے لگا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اطلاع دیا کہ جب تم نے چراغ کو گل کیا تو اللہ عرش پہ مسکرا رہا تھا, اور اللہ نے مجھے خبر دی تو میں تمہاری آمد پہ مسکرا رہا ہوں. اور قرآن کی آیت نازل ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات سے زیادہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں, حالانکہ اپنے پیٹ میں بھوک تھی لیکن لوگوں کا خیال رکھا. میں صرف ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا آپ کی بات سے, آپ نے جو بات کی ہے. اور یہ بات بلال بھائی ہمارے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے. جیسے آپ یہ سٹوری لے کے آئے ہیں نا, اس طرح عربی چینلز کے اوپر بھی سٹوریز آتی ہیں لوگوں کی. وہاں پہ ایک شخص نے اپنی ایک کہانی بتائی کہ مجھے خواب آیا اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ نمبر آ رہا ہے اس شخص کو عمرہ کراؤ, اس شخص کو عمرہ کراؤ. 3-4 دن آتا رہا, میں نے اگنور کیا. چوتھے دن میں معبر کے پاس چلا گیا. اور بلال بھائی چلیں یہ بات ہے, یہ ضمنی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے, معبر کے پاس ضرور جانا چاہیے جو تعبیر کا ماہر ہو. اس کو جا کہتا ہے کہ مجھے اس طرح خواب میں ایک نمبر آتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اس شخص کو اس نمبر پہ کال کر کے عمرہ کراؤ. تو معبر نے کہا آپ کو وہ نمبر یاد ہے؟ یہ اب وہ سوال معبر تعبیر نکالنے والے کا. اس نے کہا اس نے سوچا, کہا مجھے یاد ہے. کہا پھر یہ اللہ کی طرف سے خواب آئی ہے, اس نمبر پہ کال کیجیے. اس نے کال کی, ہر بندے نے فون اٹھایا, میں آپ کو عمرہ کرانا چاہتا ہوں. ریاض کا بندہ تھا. اس نے کہا بھائی میں تو 50 سال ہو گئے ہیں, میں تو سعودی میں رہتے ہوئے آج تک اللہ کا گھر نہیں دیکھا. کہا بہرحال آپ کو میں عمرہ کرانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میرا یہ انتظام کرو, ایئر ٹکٹ بھیجو, 5 اسٹار ہوٹل کرو. یہ وہ وہ بدو نے جتنا کچھ کہنا تھا کہہ سکتا کروا لیا. وہ لے کے آیا عمرے کا. وہ شخص ٹی وی پہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور کہا میں عمرہ کروا کے جب اس کو فارغ ہوا تو پہلے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ سگریٹ بھی پی رہا ہے اور نمازوں میں بھی غفلت ہے, لیکن اللہ نے مجھے حکم دے دیا خواب کے ذریعے, میں اس کو لے آیا ہوں. کہتا جاتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ 50 سال زندگی کے گزارے, اللہ کا گھر نہیں دیکھا, 2 سجدے کرنے دو. کہا سجدے میں گیا, کافی دیر بیت گئی, میں نے ہلایا تو روح قبض ہو چکی ہوئی تھی. کہا پھر دفن کے بعد سارے انتظام. کہتا یہاں اب میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور میں نے سوچا اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے. کہا میں نے اس کی بیوی کو کال کی. میں یہ واپس آ کے سن لوں بلال بھائی, ختم کر لیتے ہیں تاکہ کنٹینیو تسلسل. بیوی کو کال کی اور میں نے پوچھا کہ تیرے خاوند میں کیا ایسی خوبی تھی کہ اللہ نے کان سے پکڑ کے عمرہ کروایا اور سجدے میں اس کی روح کو قبض کیا. کہا نمازی بھی نہیں تھا, سگریٹ بھی پیتا تھا, کبھی روزہ رکھ لیتا تھا, کبھی نہیں تھا رکھتا, لیکن ایک خوبی تھی, جب میرے گھر میں راشن لے کے آتا تھا ساتھ ایک بیوہ رہتی تھی, اس کے گھر کے باہر بھی وہی راشن رکھتا تھا اور دروازہ کھٹکا دیتا تھا تو وہ بیوہ باہر نکل کے کہتی تھی اللہ تیرا خاتمہ بالخیر فرمائے. لگ گئی نا دعا. یتیموں کی کفالت کرتا تھا, بیوہ تھی نا, یتیم بچوں کے لیے کھانا لے کے آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں طواف کے اندر سجدے کے حالت میں, یہ آج کا واقعہ. کیا بات ہے. یہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہانی لے کر آتے ہیں, وہ کہانی جو ہے نا, یہ کہانی بہت بڑی کہانی ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک پوری زندگی ہوتی ہے. رابی پیرزادہ نے اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں, جب یہ شو بز کی کوئین تھی, میں یہ جملہ جو ہے یہ بنا کر نہیں کہہ رہا, واقعی شو بز کی کوئین تھی,
ٹاپ سنگر تھی, ٹاپ ایکٹریس تھی, انہوں نے اس وقت ایک یو ٹرن لیا, اور آج, اور وہ یہ خوف جو تھا یہ انسانی خوف ہے کہ اگر میں نے یہ اپنا پرائم چھوڑ دیا, اپنی یہ ساری عروج کی زندگی جو ہے یہ چھوڑ دی, تو روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ وہ روٹی صرف خود نہیں کھا رہی, وہ 700 یتیم بچوں کو روٹی کھلا بھی رہی ہے. یہ ہے اللہ کا کام. جب اللہ چوز کر لینا آپ کو تو پھر وہ بازو پکڑ لیتا ہے. یہ ہمارا احساس نہیں ہوتا کبھی ہمیں کہ ہمارے میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ امیر ہوں, غریب ہوں, اچھے ہوں, برے ہوں. اللہ نے بازو پکڑا ہوتا ہے, اور جس کو احساس ہو جائے کہ اللہ نے میرا بازو پکڑا ہوا ہے, اس سے بڑا اللہ کا ولی, اللہ کا دوست کوئی نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام دانیہ کائنات ہاشمی ہے. میرا علی بھائی سے یہ سوال ہے، کیا جو لوگ روزہ رکھ کر سوئے رہتے ہیں ان کا روزہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ رکھ کے سونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر نمازیں قضا نہ ہوں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں پڑے رہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ کے سو جائیں, ظہر کے وقت اٹھیں, تسلی سے نماز پڑھیں, روزہ بھی مختصر ان کے لیے ہو جائے گا. اور میری تو رمضان میں کئی سالوں سے یہ روٹین ہے کہ رات کو جاگتا ہوں, سحری کر کے نماز پڑھ کے آرام کرتا ہوں, ظہر کے وقت اٹھتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کے لیے ایسے حالات و واقعات نہیں ہیں, اور پھر روزہ بھی ایک مختصر ہو جاتا ہے, گزارنا بھی آسان ہو جاتا ہے. سو سکتے ہیں لیکن نمازوں کو قضا نہ کریں. نماز روزے سے بڑا فرض ہے, روزہ چھوٹا فرض ہے نماز کے مقابلے میں, لیکن جو ایک شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ روزہ تو بہرحال اس کا ادا ہو جائے گا, لیکن اس کی روحانیت ختم ہو جائے گی. جس طرح بخاری میں حدیث ہے کہ جو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں رکتا روزہ رکھ کے بھی, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور نماز چھوڑنے سے بڑی بے حیائی اور گناہ کا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا, جو اتنا بڑا فرض ہے کہ قرآن میں آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز کو قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ اتنا بڑا فرق ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی مریض ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا, کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ اکرام صرف بے نمازی کی تکفیر کیا کرتے تھے. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا, نہ کوئی نجات ہوگی, نہ کوئی دلیل ہوگی. اس کا حشر فرعون, قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ بڑا فرض چھوڑ رہے ہیں اور چھوٹے کے اندر احتیاط کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, آپ نے روزے کی حالت میں نماز کا اہتمام کرنا ہے. ہاں نمازوں کے علاوہ جو اوقات ہیں آپ بے شک سوئیں. ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ تراویح آپ کے اوپر کوئی فرض ہے, پڑھنا چاہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن فرض نماز یہ نہیں چھوٹنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو صورتحال ہے نا خدمت کی, یہ من جانب اللہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف مسلمان ہی کرتے ہیں, بہت سے غیر مسلمان جو ہیں وہ بھی خدمت کرتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ جو ایک آپ نے بات فرمائی یہ میں بہت پوری طرح سمجھ نہیں سکا. آپ نے فرمایا 300-350 عورت جو ہے اس کا رزق لگا ہوا ہے حجاب سینے پہ, یہ ڈریس بھی, ایوری کائنڈ آف ڈریسز. اور آپ ان کا سورس بنی, وسیلہ بنی ان کو سیل کرنے کے لیے. نہیں, آپ فورٹریس اسٹیڈیم میں کبھی جائیں, آپ آن لائن دیکھیں حیا بائی رابی. حیا بائی رابی کی ایپ بھی ہے, اس کی ویب سائٹ بھی ہے, ہم آن لائن بھی سیل آؤٹ کرتے ہیں, ہماری شاپس بھی ہیں. ایک ہماری ہے موتی بازار پلازا مال میں ہے پنڈی میں, ایک دادو میں ہے سندھ میں, اور ایک لاہور میں فورٹریس اسٹیڈیم میں. اٹس اے بگ شاپ. These are all made by the women at home. ایون جو کپڑا ہے, موسٹ کچھ کپڑا تو ہم خریدتے ہیں, امپورٹڈ کپڑا ہے, لیکن کچھ کپڑا کھاڈی پہ عورتیں مہینے میں بناتی ہیں. کیا بات, ہینڈ میڈ کپڑا ہے, اور وہ کھڈی پہ بناتے بیچاریوں کی آپ ہاتھ جا کر دیکھیں تو وہ بڑی محنت کرتی ہیں عورتیں. اور میں بتاؤں پاکستان کی عورت بہت بہادر ہے ماشاء اللہ. آئی ریئلی رسپیکٹ دیم الاٹ. میں جتنا ان کے ابھی کل میرے پاس ایک خاتون آئی, آپ اپنے پروگرام میں مجھے بتائیں, میں بھیجتی ہوں فاؤنڈیشن سے لوگ. وہ خاتون اکیلی, نہ باپ نہ بھائی نہ کوئی اور, 2 بچے دونوں نابینا. بیٹی کو حافظ قرآن بنا رہی ہے اور بیٹا ماسٹرز کر رہا ہے اسلامیہ. او تیری خیر ہوئے پروفیسر رائے.
سر میں تو یہ پروفیسر انبلیویبل ٹروتھ لگتا ہے، میں وہ سچ جس پہ یقین نہ آئے. یقین آئے. ہیں؟ بہرحال یہ جب اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے سر، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. ہاں اور یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو ارشاد فرمایا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ. ہاں. جب انسان مایوسی میں چلا گیا تو پھر کیا ہے، اس نے تو آخری دم تک مایوسی کو دور کر کے انسان کو راستے بتائے ہیں کہ اس راستے پر آ جا. بات ہو رہی ہے خدمت خلق کی. سب سے پہلے میں بینا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی مخلوق کی خدمت اور اس انداز میں یہ آگے لے کے چل رہی ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اس کا حصہ بنیں. ابھی بات یہ بھی ہو رہی تھی صوفیزم میں. صوفیزم میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا بہت بڑا نام ہے. بے شک. اور شیخ سعدی کی جو ابھی آج میں اس ٹاپک پہ اگر بات کرنا چاہوں، ایک لفظ ہے طریقت. اور طریقت کو آج پیری مریدی میں لیا جاتا ہے، نہ جانے وہ کس رنگ میں لیا جاتا ہے. مگر شیخ سعدی نے جو طریقت کا معنی بیان کیا نا، شاید آج کے ہمارے دوست، آج کے ہمارے علماء، آج کے ہمارے مشائخ اس طریقت کو سمجھے تو پھر شیخ سعدی کو سلوٹ کریں. میں جملہ، آپ نے مجھے جملہ سنایا نہیں ہے. میں سنانے لگا، میں نے پہلے میں جملہ سناؤں. میں نے پہلے گراؤنڈ آپ نے سنایا مجھے کوئی نہیں ہے. میں آپ کو جملہ سنا. میں نے گراؤنڈ بنانی تھی پہلے، اسی لیے آپ نے گراؤنڈ بنا دی. اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جملہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہیں گے کہ طریقت جو ہے نا وہ خدمت خلق میں رکھی ہے. خلق پہ رکھی ہے. نہ تسبیح کا نام کسی چیز کا نام نہیں ہے، نہ مصلے کا نام ہے، نہ گدڑی کا نام ہے. ان تینوں میں اللہ کے لوگوں کی خدمت کا نام ہے. خدمت کا نام طریقت ہے. اور آج ہم طریقت کا کوئی اور معنی کیا لے بات رہے ہے، ہیں. کیا بات. یہ سارا مخلوق کیا ہے، آپ نے تمام گدی نشینوں تک بات پہنچانی جی جہاں تک ہوتی ہے الحمدللہ ہم اچھے انداز میں پہنچاتے ہیں، اور پہنچانا ہمارا فرض ہے. صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا فرض ہے. ساری مخلوق کا کیا ہے؟ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اہل و عیال ہے. اور حدیث پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا، میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلایا، لباس نہیں تھا کپڑے پہنائے، میرا پتہ کیا. تو بندہ کہے گا کل هو اللہ احد اللہ صمد. مالک تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. بھائی فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، کاش تو اس کو پانی پلاتا، تو اپنے رب کو پلاتا. اب پانی کی جو بات آئی، ابھی ایک بات میں تفسیر قرطبی دیکھ رہا تھا، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بڑی کمال کی بات کی. آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا. آپ شروع کر سکتی ہیں. اچھا میں وہی سوچ رہی تھی کہ میں باتیں سن رہی ہوں تو اوکے. آپ امام قرطبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ گناہگار ہے اور وہ بڑا گناہگار ہے، فرمایا وہ لوگوں کو کثرت سے پانی پلانا شروع کر دے گا اور اس کے سارے گناہ معاف کروا دے گا. کیا بات ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام پتہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام بھی کسی کو پانی پلانا. اور اس سے ہمیں یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑی خدمات تو دور کی بات ہے. اگر ہم بنی اسرائیل کی طرف چلیں، یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت تو اس سے کئی درجے آگے ہے. اگر وہاں کتے کو پانی پلا کے جنت مل سکتی ہے تو یہ مصطفیٰ کی امت ہے، یہاں انسان کو پانی پلا. اور جس نے کتے کو پانی پلایا وہ کوئی جی ولی اللہ نہیں تھی. جی میں اسی طرح تو اسی لیے ایک موازنہ کر کے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا. خدمت کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے رواداری. یہ رواداری کیا ہے؟ کہ بلا رواداری یہ کیا ہے؟ رواداری راست بازی، آپس میں باہمی محبت ہے، آپس میں باہمی اخوت ہے، آپس میں باہمی مسلمانوں میں خدمت بڑی ہے، رواداری نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ہے ہی نہیں نا. انہیں صرف مرشد نے کہتے ہیں بالکل ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا خدمت ہونی اور رواداری نہ ہونی کہ بلا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہر بندہ ایک اپنی انا پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی ذات کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. جبکہ جس نے اپنی ذات کو آگے لایا اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جس نے اللہ کی مخلوق کو آگے لایا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان دوسروں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے آسمان کا رب اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. میں 1-2 منٹ میں ضرور لوں گا، مجھے دیجئے گا. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ. آپ جب حج پر گئے نا، جب آپ حج سے واپس آنے لگے، صاف ظاہر ہے جو حج سے واپس آتا ہے کوئی گفٹ لے کر آتا ہے، کوئی تسمیہ، کوئی مصلی، کوئی ٹوپی، کوئی آب زمزم لے کے آتا ہے. تو آپ بھی ایک شاپ میں داخل ہو گئے، آپ کو ایک بڑا خوبصورت کپڑا پسند آیا، آپ فرمانے لگے یہ مجھے اتار کے دے دو. تو اس نے پہلے تو سیکھا، تو کہنے لگا وہ سامنے دکان پہ چلے جائیں، یہی کلر ہے، یہی کپڑا ہے، یہی کوالٹی ہے، یہی اس کی پرائز ہے. تو آپ فرمانے لگے پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید وہ یہ دکان چھوٹی دکان ہے، وہ اس کا گودام ہوگا. فرمانے لگے نہیں تو اپنے پاس سے دے، ادھر میں نہیں جا سکتا، میرا بڑھاپا ہے. کہنے لگے اصرار کیا نا ادھر جانا ہے. تو میں تھوڑا سا غصے میں آیا کہ میں ادھر کیوں جاؤں،
تو پھر اس نے مجھے کہا بھائی بات یہ ہے اصل میں وہ میری دکان نہیں، میری دکان یہ ہے. تو آپ فرمانے کہ پھر مجھے ادھر کیوں بھیج رہے ہو؟ تو کہنے لگا اس لیے بھیج رہا ہوں، میں صبح کا دیکھ رہا ہوں اللہ نے جو میری قسمت میں رزق تھا آج مجھے مل گیا ہے. صبح کی اس کی دکان پہ کوئی ایک گاہک بھی نہیں گیا. صبح کا دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں گیا. وہاں سے جا کے سودا خریدو تاکہ وہ بھی آج اپنے بچوں کے لیے رزق جو ہے وہ لے کر جائے. آپ بتائیے آج ہم ایک دوسرے کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آج ایک دوسرے کے لیے رستے بند کرتے ہیں. دوسروں کے لیے جو آسانیاں پیدا کرتا ہے آسمان والا رب اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے اور گرنے والے تھے اور آپس میں سخت دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے اندر جتنی دولت پیسہ جو بھی خرچ کرتے اگر تم ان کے درمیان محبت پیدا کر سکتے ہو تو پیسہ خرچ کر کے نہیں ہو سکتی تھی. یہ صرف اور صرف حضور کے صدقے یہ رواداری پہ بعد میں آؤں گا، پہلے مجھے ایمانداری سے نا. بہت خوبصورت کمال. یہ دیکھیں بیٹھے بیٹھے ہماری آنکھوں کے سامنے بنا ہے اور اس میں یعنی وہ بات کوئی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک خاتون محترم، مجھے اجازت دیجیے کہنے کی بیٹا. اور مجھے نا اردو لکھنی نہیں آتی، میں بہت انگلش میڈیم اسکول سے پڑھی ہوئی بندی ہوں. آئی کین ناٹ رائٹ پراپر اردو. اللہ خدا داد صلاحیت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ودیت فرما دیتا ہے. یار ایک راک سٹار پاکستان کا جو ہے وہ یہ یا حیو یا قیوم کی کیلیگرافی کرتا ہے، اور نام بھی دیکھیں یا حی یا قیوم. اور جب یہ چیزیں جو ہیں اس کی بچی کی جب بکتی ہیں مارکیٹ میں تو جتنے بھی پیسے ملتے ہیں وہ خدمت انسانیت کے لیے. یار رواداری ہیز ٹو بی ری ڈیفائنڈ. بلال بھائی میں اس حوالے سے ضرور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ خدمت ہے اور رواداری کیوں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کہ یہ ابلاغ کی ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے ابلاغ کی کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے خدمت انسانیت کو تو نیکی سمجھا، رواداری ہمارے نزدیک نیکی نہیں ہے. یہ تربیت کی خرابی ہے. ابلاغ کرنے میں تبلیغ کرنے میں ابلاغی کمزوری رہ گئی نا. رواداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے ہے، صرف رسول اللہ کی زندگی میں اگر میں کہوں نا تو کم از کم ایسے ابھی آپ نے بات کی 25 سے زیادہ واقعات میرے دماغ میں آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روادار تھے بلال بھائی، آپ نے بھی سنے ہوں گے، اب مشہور واقعات ہیں کہ راہ چلتی کوئی دیوانہ اور مجنوں عورت رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی نا میرے ساتھ اس کام چلو، رسول چل پڑتے تھے. اس کو رواداری کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر یمامہ کا گورنر سمامہ آیا ہے. رواداری یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقائد میں بندہ جتنا مرضی پختہ ہو لیکن معاملات میں اور زندگی میں رواداری ہونی چاہیے. کیسی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر یمامہ کا گورنر سمامہ آیا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اگر صرف ہم یہ مطالعہ کریں اس کو رواداری کرتے ہیں. اے اللہ کے بندے مجھے دیکھ ہی لے. تو سمامہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھنا چاہتا، معاذ اللہ میری نظر میں آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے. صحابہ بے چین ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو. جب اس کو آزاد کیا تو سمامہ کہتے ہیں خود آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ صرف مجھے دیکھنے کا ہی تو جرنیل ہیں، گورنر ہیں، یمامہ کے گورنر تھے اور گرفتار ہو کے آئے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ایک نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ ہی جائے تو کیا حرج ہے. کہتے ہیں بس پھر ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. میری قدم مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور دل رسول اللہ کی طرف بھاگ رہا تھا. صرف چہرے کو دیکھا، رواداری کو دیکھا کہ ایک مشرک ہے، ایک قتل کرنے والا ہے، اس کو آزاد کر دیا. اور کہا کہ میں جتنی تیز رفتاری سے گیا دگنی تیز رفتاری سے بھاگ کے آیا. تو رسول اللہ نے کہا سمامہ ہم نے تو آپ کو آزاد کر دیا، کیا لینے آئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، یہ کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. اور یہی وہ سمامہ. تبلیغ کوئی نہیں ہوئی یہاں پہ، صرف اخلاق. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے جملہ بولا نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اخلاق اور رواداری ایک چیز ہے. بہترین اخلاق جو ہے نا رواداری ہے. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ سمامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا نا، اب یہ آزاد ہو گئے ہیں، مسلمان بھی ہو گئے ہیں. تو قسم کھا کے کہنے لگے اللہ کی قسم گندم کا ایک خوشہ بھی مکہ میں نہیں جائے گا. امامہ سے جاتا ہے نا. یہ رواداری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، سمامہ نے ساری گندم بند کر دی. ابو سفیان آیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا. آپ اپنی ہی نسل کو مارنا چاہتے ہیں، اپنی ہی قوم کو بھوکھا مارنا چاہتے ہیں.
रसूलुल्लाह उस वक्त कह तो सकते हैं ना यार तलवारों से तो हम लड़ रहे हैं, तो भूखा भी मार सकते हैं, भूखा भी मार आज के सकते हैं, फलस्तीन तो फिर क्या हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त सुमामा को हाथ लिखा कि गंदम को जारी कर दो, गंदम को जारी कर दो। ये मक्का भी फतह नहीं हुआ, मक्का के कुफार हैं, मुशरिक हैं, उनको गंदम जारी किया। और अगर आप बात गौर करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा था बदर के मौके पे, रवादारी की इंतहा है। सारे कैदी जब कैद हुए ना तो रसूलुल्लाह के मुंह से ये जुमला निकला, लऊ काना मुतइम हय्यन, अगर मुतइम आज जिंदा होता। मुतइम कौन है? मुसलमान थे, मुशरिक थे, और मेरे पास आके इनकी सिफारिश करते, अल्लाह की कसम उनकी वजह से सबको छोड़ देता। क्या रवादारी ये होती है बिलाल भाई, रवादारी तो ये मुसलमानों में पैदा नहीं हो सकी। मुसलमानों में रवादारी की तो इतनी कमी है, ये कलमी है कि हम एक दूसरे को नमाज। अच्छा, ये कमाल बात नहीं आपको लगती कि आप अल्लाह के रसूल की वो बातें जो कि आपको चीदा चीदा पसंद आए, हाँ वो पकड़ लें, और जो चीजें आपके किरदार में नहीं किरदार साजी कर सकी उनको छोड़ दें। अल्लाह ने कुरान में कहा वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर आप रवादार ना होते लोग आपके इर्द गिर्द ना होते। हाँ तो फिर बिल्कुल जनाब अगर आप रवादार ना होते लोग आपके इर्द गिर्द ना होते, जमा ना होते। दौर फारूकी को देख ले, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। अब देखे वो एक गैर मुस्लिम है, अब जो भीख मांग रहा है, और आपकी निगाह जब उस पर पड़ी तो आपने फ़ौरन आपने मुतलका लोगों को बुला के कहा, फरमाने लगे खुदा की कसम ये कतन मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, जब ये जवान था इससे हम फ़ायदा उठाते, अब ये बूढ़ा हो चुका है, अब ये काम नहीं करने सकता, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ दें, जाएँ इसकी खिदमत करें और बैतुल माल से उसका जो हज़रत उमर की बात की है ना, हज़रत उमर ने जब ये फतह किया था ना बैतुल मक़दस, आज तो हम वहाँ पे ज़ाहिर मगलूब हैं, जब फतह किया तो आपको पता नहीं है मार खा रहे हैं, दलील होके निकल रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। तो हज़रत उमर ने का अमल जो है, क्या ये रवादारी की इंतहा नहीं है बिलाल? इंतहा है। पादरी कह रहा है, लाट पादरी, क्या आपने मस्जिद अक्सा में भी नमाज पढ़ ली है, ये जो गिरजा इधर भी पढ़ लीजिए। अब ज़ाहिर मफ्तू थे, उन्होंने इकराम पे उनको हज़रत उमर को भेजा। हज़रत उमर ने कहा कि मैं तेरे गिरजे में नमाज अदा नहीं करूंगा, इसलिए अदा नहीं करूंगा कि कहीं को कल बाद में आने वाले मेरे लोग ये ना कहें यहाँ पे हमारे अमीरुल मोमिनीन ने नमाज को पढ़ा था और वो इसके ऊपर कब्जा कर। बल्कि किबला यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उनकी इबादत का वक़्त हो गया और लोग हज़रत सैयदना फारूक आज़म के डर की वजह से अपने घरों से नहीं निकले थे, और आपने ज़िम्मेदार से पूछा कहाँ लोग गए, हुजूर आपके डर की वजह से, आप खुद उनके गिरजे में जाके टल बजाया कि निकलो। फिर इस अमल को जब उन्होंने देखा, ये रवादारी बिलाल भाई देखें, रवादारी बैनुल मसालक भी होनी चाहिए, बैनुल मज़ाहिब। रवादारी एक ऐसी खूबी है, रवैयों में अगर रवादारी हो ना, रवैयों में अकीदा आपका जो मर्जी है, आपका अकीदा जो मर्जी है, आप जितना मर्जी सख्त अकीदा अपना कर लें, लेकिन मुआशरती मामलात में रवादारी होनी चाहिए। राबी एक जल्दी से सवाल पूछ लिया आपने, दूसरी ग्रीन वाली जो प्लेट बनाई है इस पे क्या लिखा है? इस पर लिखा हुआ है कि अगर तुम अपने अल्लाह के सामने खड़े होने से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें 2 जन्नतें अता फरमाएगा। वम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, ये लिखा हुआ वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। वाह अल्लाह अकबर। और मेरा बेसिकली है, हम पता है हम अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन अल्लाह कुरान पाक मेरे से ज़्यादा पढ़ा हुआ है इन सब ने माशाल्लाह, कि अल्लाह ताला जहाँ पे भी डराता है ना, जहन्नम के बारे में बताता है, फिर अल्लाह फ़ौरन ही जन्नत की खुशखबरी भी देता है। बेशक। फिर मेरे पास एक और लड़की आई, शी वाज आल्सो इन शोबिज़, बेचारी वो स्ट्रगलिंग कर रही थी, तो मुझे कहती है मैं ना अल्लाह की तरफ आना चाहती हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं इतनी गुनाहगार हूँ कि अल्लाह मुझसे प्यार नहीं करेगा, अल्लाह मुझे कबूल नहीं करेगा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, अगर तुम गुनाहगार हो ना तो इसका मतलब है अल्लाह तुमसे प्यार करता है। कहती है कैसे प्यार करता है? मैंने कहा अल्लाह कहता है कि मैं तौबा करने वाले को प्यार करता हूँ, तो जो नेक इंसान है उसने तो तौबा करनी नहीं, तौबा तो गुनाहगार नहीं करनी है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तुमसे ऑलरेडी प्यार करता है, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू कम एंड जॉइन हिम। आपको मुसलमानों में अपने साथ रवैयों में रवादारी नजर आई? इतनी उर्दू मेरी अच्छी नहीं है। अखलाक नजर आया? अखलाक ओके। देखें बहुत सारे लोग, मैं अपनी ज़ात के बारे में बताऊं कि मुझे शोबिज़ में बहुत प्यार करते थे, अब जो लोगों का प्यार है ना वो अनलिमिटेड है। मेरी बाज़ औक़ात मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं गाड़ी चलाना छोड़ दिया, मैं वो मुझे बाइक्स अल्लाह ताला ने गिफ्ट करवाई कहीं से, वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ वगैरह होती हैं, तो आई यूजुअली मैं पैसे बचाती हूँ, मैं अपनी गाड़ी पर हमारा भी नंबर दें उनको जो गिफ्ट करते हैं। ज़रूर मैं आपके इसमें भिजवाऊँगी उनको, तो वो भी अल्लाह के बड़े अच्छे काम करते हैं पाक जोन वाले। तो मैं जब अपनी मोटरसाइकिल पे जा रही होती हूँ ना, तो अक्सर ख़वातीन स्पेशली मुझे रोक कर मुझे ज़रूर गले लगाती हैं। 2 ख़वातीन हैं हमारी टीम में इस वक्त। अच्छा
ہاں اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سفر کرنے کے نہیں لیے. ان کے پاس اپنی خوبصورت آواز ہے اور وہ بہت خوبصورت. نہیں ہماری ٹیم میں اچھا کتب آن لائن میں آپ کی جو ٹیم کی خاتون کی میں نے آنکھیں بڑی خوبصورت دیکھی. دیکھیں میں ایک آرٹسٹ ان کو ایک اچھی موٹر بائک بھی چاہیے, لیکن ان کی آنکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں. آنکھوں پہ سواری نہیں ہو رہی, آنکھوں پہ سواری نہیں ہو سکتی نا. ہاں ایسے ایک بات بتاؤں کہ ہم نے نا دین کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے. ہم دین کو یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. میں نے موٹر بائک کے لیے حیا بائی رابی میں خاص نماز کی چادر انٹروڈیوس کرائی. وہ چادر ایسی ہے کہ آپ اپنے اوپر کر لیں نا, ایرانی چادر ہے, یو آر آل کورڈ. میں نے کہا آپ چلائیں موٹر بائک. اور آپ یقین کریں آپ کبھی سگنل پہ کھڑے ہو نا, جو لڑکیاں بائک پہ لڑکوں کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں نا وہ زیادہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے, بیکاز they are facing every man. But if you are driving, if you are riding the bike, you are looking ahead. آپ کو کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو اللہ کرے. ایک زمانے میں ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے وہ گانے وہ چیزیں سنا کرتی تھی جس میں وہ جملے ہوتے تھے, میں کوڑی بڑی ڈاڈیاں, یاد ہے؟ Exactly, that was the first song. آج آپ اس محبت میں وہ جو ہے جب میں قرآن پڑھتی ہوں وہ سنا سکتی ہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, مجھے آپ کو دیکھ کے نا ناسٹیلجی اور یہ بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں. جب میں لاسٹ ٹائم آئی تھی تو میں شاید 6 یا 7واں سپارہ لکھ رہی تھی. آج میں نے 24واں سپارہ نصف کیا ہے ماشاءاللہ. پلیز لکھنے میں بھی الحمدللہ. بسم اللہ بسم اللہ.